अस्सलाम वालेकुम गुली चारों का माँ मुसव्वर बलोच शुमे महमदार वती प्रोग्राम में कराची को शुमे मसारियाँ गुली चारों का हंचू के शुमे जानत के मावती ए प्रोग्रामा हमा नाम दार मर्दमा शुमे मकारे के आहा या आहनी कहूल मर्दमा कराची ये देम रवी हाथ रहे कि मसनी कर दिया को था और दनगा हम ये हिजमता दस घटन। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में उन नामवर शख्सियात को आपके सामने लेके आते हैं कि जिन्होंने कराची की खिदमत की। न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके ख़ानदान वालों ने भी कराची की खिदमत की और अभी तक वो कराची की खिदमत में जो है वो मसरूफ़ अमल हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस कराची की खिदमत करते करते और एक जद्दोजहद का पूरा एक अमल से गुज़रे और फिर एक ऐसे मकाम पर गुज़रे पहुँचे कि जहाँ पर जो है वो दुनिया उनको सर उठा के देखती है। मेरे इस प्रोग्राम में नौजवान तो ज़रूर मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं। मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेके आता हूँ कि उन्होंने कोशिश की, हिम्मत की, जहद की और फिर जो है ना एक मुसलसल सही और मुसलसल जद्दोजहद से अपनी मंजिल को पाया और आज वो एक मुतमईन और अल्लाह के करम से पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बकौल शायर के ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आज के हमारे मेहमान जो हैं वो इकबाल जमील साहब हैं कि जिन्होंने कराची ही से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। बताएंगे कि कहाँ से उन्होंने इब्तदाई तालीम, फिर SM कॉलेज गए, उसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी गए और फिर जो है ना वो PTV में चले गए और फिर जो है ना BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और दीगर बहुत जो है ना वो आलमी अशाती इदारों से और आलमी ब्रॉडकास्टिंग इदारों से इन्होंने बहुत सारी तरबियत ली और आज वो इस मकाम पर हैं कि वो जो रोशनी इन्होंने हासिल की है वो रोशनी आगे तक फैलाएं। मैं वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। सर कैसे हैं सर आप? प्लीज टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। बड़ा खूबसूरत आपने इंट्रोडक्शन कराया, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। सर ज़रा थोड़ा सा आप बताएं कि तालीमी सिलसिला कैसे जो है वो शुरू हुआ, कहाँ से स्कूलिंग हुई और वो स्कूल आपको याद आता है, फिर इसी तरह कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, आगे फिर ज़रा बढ़ते जाएंगे आपकी यादों में। कराची में पैदा हुए और सीनियर मॉडल स्कूल कराची से मैंने मेट्रिकुलेशन किया। उसके बाद SM कॉलेज गए। SM कॉलेज के बाद वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद कराची यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से मास्टर्स किया आर्ट्स में एंड ये एक सफ़र था। लेकिन इसके अलावा भी मैंने PSTC से, पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सोसाइटी से जो इंस्टीट्यूशन थी, वहाँ से मैंने मार्केटिंग के भी कोर्सेज किए थे, शॉर्ट कोर्सेज थे, लेकिन दे वर वेरी हेल्पफुल कि ये नज़र आया कि मार्केट होती क्या है दैट टाइम। पहले वो कोर्सेज कराया करते थे, ख़ास मीडिया के भी कोर्सेज कराए थे, डिफरेंट डाइवर्सिफाइड फील्ड के कोर्स कराया करते थे। तो उसमें एक काफ़ी उससे छोटे कोर्सेज थे लेकिन उससे सीखा बहुत कुछ। तो ये then you joined PTV when then after that 83 October, you can call it 84 अक्टूबर 83 में ज्वाइन किया पाकिस्तान टेलीविज़न और मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो कोयटा स्टेज में थी। हाँ, इसलिए कि उस ज़माने में टेन्योर हुआ करता था और उस ज़माने में वहाँ खासे बड़े मशहूर लोग थे। नकी अब्बास थे, वहाँ होते थे सीनियर न्यूज़ एडिटर, और जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब हुआ करते थे एंड गुफरान इम्तियाज़ी साहब वाज द जनरल मैनेजर व्हेन आई जॉइंड एट PTV कोयटा और मेरा करंट अफेयर्स में पोस्टिंग हुई थी। मैं आई वाज इनिशियली देयर फॉर 2 years इन करंट अफेयर्स। सॉरी टू इंटरप्ट, कोयटा की जब बात है, अभी आप कराची आ जाएंगे, मैं चाहता हूँ अभी आप कोयटा में रहें। कोयटा में आप गए, बलोच कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन हुई, कैसा लगा? बहुत, आप यकीन नहीं कीजिएगा कि वहाँ के लोग खुशबूदार लोग, मैं उनको कहता हूँ। जिस तरह कोयटा में काले रंग के गुलाब होते हैं, पिंक रंग के गुलाब होते हैं, लाल रंग के गुलाब होते हैं, ग्रीन रंग के गुलाब होते हैं, ब्लू रंग के गुलाब होते हैं, जिसमें उनकी महक थी ना, वहाँ तक इट वाज अ टाइनी सिटी, खूबसूरत, मतलब इतना पीस एंड काम हुआ करता था कि हम टेलीविज़न की नौकरी के बाद शाम को हम जिन्ना रोड पे घुमा करते थे। वहाँ देयर वाज ओनली वन चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो कोने पे हुआ करता था, कैंट से पहले था कोने पे, और उसके बाद और भी रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे। एक बल्दिया टाउन में बल्दिया जो था, एक बल्दिया एक रेस्टोरेंट था जो कोर्ट के सामने हुआ करता था। वहाँ की पैटीज़ और वहाँ की चटनी
اور ابھی بھی یاد آتا ہے کہ کتنا اچھا میزان چوک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے, کوئی شاپنگ کرنا ہوتا تھا تو اٹ واز اے ریئل گڈ سٹی ایٹ دیٹ ٹائم. انوائرمنٹ بڑا اچھا ہوتا تھا, دعائیں کی جاتی تھی کہ بارش ہو جائے. سردیاں ہوتی تھیں نیچرلی, سردی تو کوئٹہ کی تو مشہور تھی, لیکن یہ دعا کرتے تھے کہ بارشیں ہو جائیں تو پھر اور مزہ آ جائے اس شہر کا. اور سردیوں میں برف بہت برف ہوتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا برف کی. میں نے وہاں کوئٹہ سے یہ دیکھا کہ جس وقت برف گرتی تھی ٹیمپریچر جو تھا سرد نہیں ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد جب برف رک جاتی تھی اور جو ہوا چلتی تھی, مائی گاڈ دیٹ واز انبیئریبل, دیٹ واز ریئلی, مطلب لگتا تھا یار کہاں ٹھنڈ میں آ گئے. یہ ابھی جو 2-3 دن پہلے ہوائیں کہیں وہیں سے تو نہیں آ رہی تھی؟ یہ ایکچولی کراچی اور کوئٹہ کا بڑا پرانا ساتھ ہے, چولی دامن کے ساتھ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اف کوئٹہ از افیکٹڈ, کوئٹہ میں اگر مرکری نیچے جا رہا ہے تو سمجھ لیں کراچی میں سردی آنا ہی آنی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئٹہ کی ہوائیں چل گئی ہیں. نارمل بچے لوگ یہی کہتے ہیں, سائبیریا سے آتی ہیں, گوز ٹو کوئٹہ اینڈ دین اٹ مووز ٹو کراچی. تو اس کا افیکٹ ہے. کراچی کا کوئی موسم نہیں. دین یو کیم بیک. I came back to کراچی, اور شاید انہوں نے مجھے دیکھا کہ یار یہ کوئی ٹیلنٹڈ آدمی ہے, تو یہاں انہوں نے کوشش کی, انہوں نے کہا کہ جناب آپ نیوز میں آ جائیں. وہاں لوگوں کی ضرورت بھی تھی نیوز کے اندر. اینڈ دین what do you call it, ایک نیک تھا مجھے, ایک اسمیلنگ نوز تھی, یہ چیزوں کی جستجو تھی, تو اسٹوریز کو ڈگ آؤٹ کرنے میں جستجو تھی. سو دین آئی مووڈ اراؤنڈ دیر, اینڈ اس کے بعد مجھے انہوں نے یہاں نیوز بھیج دیا اور میں نیوز میں آ گیا. اللہ کے فضل سے ابھی تک جانرا وہی ہے میرا, نیوز کا ہی جانرا ہے. اینڈ آئی لو پلئنگ وتھ اسٹوریز. ایوری ڈے یو گاٹ اے نیو انفارمیشن. مجھے مزہ آتا ہے لوگوں کو چیزیں بتانے میں, اور اللہ کے فضل سے آپ جیسے دوستوں کی محبت سے, دعاؤں سے بہت مزیدار کام کیا. آپ نے یہ جو بات کہی کہ میری ایک اسمیلنگ نوز ہے, اور میں یہاں پر ایک جو ہے نا وہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. سر, ریئل جرنلسٹ کون ہے؟ ابھی تو اینکر بھی جو ہے نا وہ جرنلسٹ ہے, ہوسٹ بھی جرنلسٹ ہے کہتے ہیں, مطلب ابھی تک کنفیوژن ہے کہ آپ کے سامنے میں تو میں نہیں کہہ سکتا نا آپ اینکر ہیں. آپ کے ساتھ ہاؤ کوڈ آئی سے کہ یہ اینکر نہیں ہے. نہیں, میں رپورٹر بھی ہوں. لیکن آپ رپورٹر بھی پھر صحیح ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ 2002 کے بعد جو مشروم گروتھ ہوئی نا, اس مشروم گروتھ میں سارے لوگ تھے نہیں ٹرینڈ, ان کو سب کو سما دیا گیا ہے. وہ بیسک جرنلزم کا جرنلسٹ وہ ہے جو قلم لے کے چلتا ہے, جس کے پاس ایک ڈائری ہو, جو چیزوں کو نوٹ کرتا رہے. ہی از جرنلسٹ. وہ جرنلسٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ براڈ کاسٹر کہہ سکتے ہیں, you mention them as a broadcaster, but you can't categorize them کہ جناب یہ ایک جرنلسٹ ہے. جرنلسٹ تو وہی ہے جو اپنی سٹوری لکھتا ہے, اپنی سٹوری سورسز ڈیولپ کرتا ہے, خبر بناتا ہے, whether it's for electronic media, print media اور سوشل میڈیا کے اندر. لیکن وہ کیٹیگری اب چونکہ اتنے سارے چینلز آ گئے تو اینکر اس کو بھی اس میں رکھ دیا گیا. یہ ڈسکشن بہت ہو چکی ہے. میرے خیال میں یہ لایانی ڈسکشن ہے, اس پہ نہیں کہ جرنلسٹ لیکن وہی ہے جو کہ مطلب نیو خبر کی تلاش میں جو رہتا ہے وہ جرنلسٹ. یعنی آپ مطلب کیمرہ مین اور جو رپورٹر ہیں جو فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں, تو ریئل جرنلسٹ ان کو دیکھیں, ان کو یہ ٹرمنالوجی آ گئی. آئی ایم ویری سوری ٹو سے, اٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. پکچرز پلیز اے ویری وائٹل رول. جو کیمرہ پکچرز جو ہوتی ہیں, جو فوٹوگراف ہوتی ہے, جو اخبار میں آتی ہے, چھپتی ہے, وہی بڑا. تو ایک ٹرمنالوجی نکالی گوروں نے, وہی مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کیمرامین کو. اب دیکھیں کمپٹیشن اتنا بڑا, کیمرامین کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ویڈیو جرنلسٹ. جب ویڈیو جرنلسٹ کہنا شروع کر دیا تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب وہاں کیا کہا گیا, کیا نہیں ہوا, ایونٹ کیا ہوا, اس کو رپورٹ کر کے لائے. اس میں اتنی سینس ہو. بیسکلی کام اس کا کیا ہے, کیپچرنگ پکچرز. اپارٹ فرام کیپچرنگ پکچرز, اس کو اتنا نیک ہونا چاہیے, اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ یہ ایونٹ جو ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے. باقی چیزیں سٹوری ڈیولپ ہو جائیں گی. لیکن آج کے دور میں ان کی بڑی ویلیو ہو گئی ہے, اس لیے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ کیا ہے, افیئر کیا ہے, کہ میڈیا ہاؤسز میں پرابلمس چل رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو کم کرو, کیوں رپورٹر رکھو, کیوں کیمرامین رکھو, ایک بندے کو رکھو جو رپورٹر بھی اور کیمرامین بھی ہے, دونوں کا کام 2 in 1 کر دیجیے آپ. تو وہ اس کی وجہ سے یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. اینڈ دے آر ویری وائٹل پیپل. جتنی دنیا کی بڑی وارز ہیں, جتنی سیریا میں وار ابھی ہو رہی ہے, اس میں ویڈیو جرنلسٹ کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. وہ جو کیپچر ابھی امیگریشن ہوئی, آپ نے ساحل پہ وہ بچے کی تصویر دیکھی تھی, وہ فوٹوگرافر نے کھینچی نا وہ. ہاں
وہ فوٹوگرافر نے کھینچی نا, جرنلسٹ نے اس کو بعد میں ڈسکس کیا. سو یہ بحث, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, یہ ٹرینڈ ہے کہ اینڈ پیپل شوڈ کم اوور دا ویڈیو جرنلسٹ کے ساتھ, وہ بڑھیں آگے. اسکوپ بہت ہے, اسکوپ بہت ہے. ایوری بڈی ڈونٹ ٹرائی ٹو بی این اینکر فار گاڈ سیک. اب وہ کہتے ہیں نا, بڑے لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس چیز کو تلاش کرو, اس کو فالو, ڈونٹ فالو دا ٹرینڈ, ڈونٹ فالو دا ٹرینڈ, ٹیک اے لٹل ڈفرنٹ وے. اس لیے ڈفرنٹ وے, مشکل وے میں کمپٹیشن بہت کم ہے اور آپ کے سکسیس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. آپ سکسیسفل وہاں زیادہ ہو سکتے ہیں. اس ٹرینڈ میں تو بے پناہ لوگ ہیں. بہترین بات کی کہ بھی آپ جو ٹرینڈ چل رہا ہے بس اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں بھاگیں, تھوڑا سا ذرا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ وے تلاش کریں گے تو اس کے اندر آپ کی انفرادیت قائم ہوگی. علم ان کے پاس بہت ہے, اس لحاظ سے وہ لیتے رہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ کراچی کو بھی دیکھتے ہیں کہ سر آپ کے بچپن کا کراچی, پھر آپ کی جوانی کا کراچی اور اب کا کراچی, وہ جو کراچی تھا, جو آپ کے بچپن کا کراچی تھا, جس کی گلیوں میں آپ کھیلے کودے اور جس کی سڑکوں پر آپ روزگار کی تلاش میں جو ہے وہ نکلے, اور پھر اسی کراچی کے اندر آپ ایک براڈ کاسٹر کے طور پر جو ہے نا وہ جانے لگے اور ایک سینئر صحافی کے طور پر جانے لگے, اور آج کل تو آپ کو جو ہے نا وہ میڈیا کا ایک بڑا ایک آئیکن سمجھا جاتا ہے اور بہت ساری یونیورسٹی میں آپ کی خدمات لی جاتی ہیں. سر ذرا تھوڑا سا آپ سمجھ گئے ہوں گے بچپن, جوانی. آپ کی گفتگو بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا کوئی بلنٹ جواب دوں یا ڈپلومیٹک جواب دوں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, صرف ایک شعر ہے کہ تلاش کرتی ہیں سوہنی کو آج بھی لہریں, تلاش کرتی ہیں سوہنی کو آج بھی لہریں, کمہار آج بھی کچے گھڑے بناتا ہے. واہ واہ, کمہار آج بھی کچے, کراچی today is Karachi is a commercial Karachi. At our times, ہمارے وقت میں it was not a commercial. وہاں پیار بہت زیادہ تھا, وہاں پڑوس میں معلوم ہوتا تھا کہ کون رہتا ہے. وہاں کیفے جارج میں بیٹھ کے لوگ خوش گپیاں کرتے تھے, ایک میٹنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا. وہاں پانیور ایک ریسٹورانٹ ہوا کرتا تھا, وہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے. فریئر گارڈن میں, فریئر گارڈن جو آج آپ جہاں لوگ جاتے ہی نہیں اب, اس لیے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے, وہ مینز آف کمیونیکیشن ختم ہو گیا. فریئر ہال میں سنڈے اور سیٹرڈے کو جم غفیر ہوتا تھا, جم غفیر. مجھے یاد ہے کہ نیل آرمسٹرانگ صاحب جو چاند کا ٹکڑا لے کے آئے تھے مختلف جگہوں میں, پاکستان میں اس کی نمائش ہوئی تھی, میلوں لمبی لائن لگی تھی فریئر ہال میں اس ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے. اچھا, وہ اس ٹکڑے کی نمائش ہوئی تھی چاند سے جو اٹھا کے لائے تھے نیل آرمسٹرانگ صاحب. جی, تو یہ کس سن میں؟ یہ اٹ واز, مجھے سن یاد نہیں ہے لیکن اٹ واز آلموسٹ 69-70 کی بات ہے. اچھا, ایٹ دیٹ ٹائم. اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑی بلڈنگ ہوا کرتی تھی بندر روڈ پہ. احمد رشید صاحب نے گانا بھی گایا ہے, بندر روڈ سے کماڑی چلی میری گھوڑا گاڑی, بڑا مشہور گانا تھا. اس میں ڈسکرائب کیا تھا انہوں نے, اس زمانے کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوا کرتی تھی وہ لکشمی بلڈنگ, ابھی بھی ہے لکشمی بلڈنگ. لائٹ ہاؤس سینما ہوا کرتا تھا, وہ سب چلا گیا. کمرشل نے اس شہر کو مطلب ایک لحاظ سے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیا. عمارتوں سے شہر نہیں بنا کرتے, مکین سے شہر بنا کرتے ہیں. لوگ اس زمانے کے پیار بھرے ہوتے آج بھی ہیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو اپنا وہ دور اچھا لگتا ہے, پیاسٹ اچھا لگتا ہے. لیکن یہ ایک میگا سٹی شہر ہے اور ایک میٹروپولیس اب شہر کہہ سکتے ہیں. ہاں, بزنس ہب ہے, کمرشل ایکٹیویٹیز ہے, لیکن اس کے اندر یہ نیچرلی تو ہوتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں جب بھی میں جو ہے نا انٹرویو کرتا ہوں تو جب پرانے کراچی کی بات ہوتی ہے, یعنی پرانا کراچی سے مراد لوگ کہتے ہیں 70 سے پہلے کا کراچی. ہاں, جب 70 سے پہلے کا کراچی, اس کے بعد کبھی 80s تک کبھی رکھ لیجیے آپ. ہاں, 80s تک کا. تو اس سے پہلے کے کراچی کی بات ہوتی ہے تو مطلب ایک روشنی آ جاتی ہے چہرے پر اور بڑی خوشی خوشی وہ کراچی نوسٹیلجیا کا شکار ہو جاتا ہے جس سے بھی میں بات کرتا ہوں. تو اس کے بعد کا جو کراچی ہے, ظاہری بات ہے ایک بڑا شہر ہے, اس نے بڑھنا بھی ہے پلنا بھی. اعتراض کیا ہے, مطلب محبت چاہنے کا اعتراض ہے, آبادی آنے کا اعتراض ہے, یا بے ہنگم آبادی آنے کا اعتراض ہے, یا کوئی شہری منصوبہ بندی نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ساری بات یہ ہوتی ہے جناب, بات دراصل ہے کہ
جب پاپولیشن کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے، آپ کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آپ کبھی لزویلا کے پل کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھیے کہ اس کے پل کے نیچے ٹیننٹس بنے ہوئے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، مطلب وہاں لوگ رہ رہے ہیں. مطلب یہ اچھا لگتا ہے. کراچی کو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں اٹس اے میٹروپولس سٹی، دوسری طرف یہ عالم ہے وداؤٹ بے ہنگم طور پہ یہ شہر بنا ہے. ہر آدمی نے اس شہر کو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا ہے. جن تمام لوگ اس میں شامل، اس میں میں بھی شامل ہوں، اس میں مصور آپ بھی شامل ہیں، مصور بلوچ صاحب، ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری نے اس کے لیے خرابی کی. ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ کراچی میں 1.5 روپے میں اتنا غریب پرور شہر تھا، 1.5 روپے میں پیٹ بھر کے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، اور یہ صحیح ہے. لیکن آج بھی یہ ہے کراچی میں ابھی بھی آپ 20-25 روپے میں کھانا کھا کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، جو شہر کی خوبصورتی. لیکن کمرشلائز ہو گیا. دیٹ ٹائم اٹ واز نان کمرشلائزڈ. ناؤ دس سٹی ود دا پیسج آف ٹائم نیچرلی جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں، جتنے انڈسٹریل ہب ہوتے ہیں، جہاں بزنس ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، تو نیچرلی وہ کارپوریٹ ورلڈ بن جاتا ہے. کراچی از اے کارپوریٹ ورلڈ. یہاں یہی صورتحال ہے. اور اگین جو ڈی جنریشن آئی ہے، جو تھوڑی بہت مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اٹ واز ڈیو ٹو دی پولیٹیکل اکوپمنٹ. پالیٹکس نے اس کو نقصان پہنچایا کراچی کو. ورنہ کراچی کے لوگ، ہر کمیونٹی کو، لوگ ایسے نہیں کہتے. جس نے بھی یہ ٹرمنالوجی نکالی ہے مائی ڈیئر کہ کراچی از اے میری پاکستان، ہر خطے کے لوگ یہاں رہتے ہیں. آپ کہیں کے میں مل جائیں، ہر خطے کے لوگ. پولیٹکس نے اس شہر کو بہت نقصان پہنچایا ہے. جہاں پر پیار تھا، محبت تھی، جہاں پر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، پھر وہی لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے. پولیٹکس آئی، مفاد پرستی آئی، لوگوں نے کراچی کو لوٹنا نوچنا شروع کر دیا. بات شروع کریں گے یہیں سے، لیکن ایک وقفے کے بعد. گلی چاروں کا وادی پتہ گونڈے اوشتے اوشتج پدمش میں دم پادہ سارے بھی ہے جاور میں.